अस्सलाम वालेकुम। 27 तारीख को जो हमारा ग्रुप जा रहा है उसकी इब्तदाई एक क्लास रखी गई थी, उसकी आप मुकम्मल तफसील देखें इस वीडियो में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चक्रों को देख रहा होता है कि उनकी अदाओं में अदाएं जिंदा हो रही हैं, इसलिए हमारा तवाफ बन रहा है। ये 7 चक्कर वो है जो उन्होंने लगाए तो अल्लाह ने दुनिया को चक्रों में डाल दिया। और सफा मरवा के जो 7 चक्कर हैं वो हज़रत हाजरा ने अपने बेटे की प्यास के लिए लगाए। हर माँ अपने बच्चे की प्यास के लिए तड़पती है, हमारी माएँ भी करती हैं। हज़रत हाजरा ने कौन सा ऐसा कमाल कर दिया कि आपने 7 चक्कर लगाए बच्चे की प्यास के लिए, तो आपने उन पहाड़ियों की कस्में उठा ली, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि इन पहाड़ियों पे हज़रत सफा के जो है हज़रत हाजरा के पाँव लगे और इन पहाड़ियों को चूम लिया है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है, उन्हीं लोगों को अल्लाह अता फरमाता है जिन लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक इस काम के लिए चुनता है। तो सफ़ा मरवा को ये मकाम इसलिए मिला कि हज़रत हाजरा की तलियों को उसने चूमा अदब के साथ, अल्लाह ने सफ़ा मरवा को ये मकाम अता फरमाया। तो अब जो बंदे बार बार जाते हैं उम्रे पे, हज पे जाते हैं, उनके लिए सवाल का जवाब आ गया कि जब अल्लाह का घर बन गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह पाक ये कौन आएगा, इसे आबाद कौन करेगा, यहाँ तो पानी नहीं, सब्ज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो बड़े मुश्किलात वाला मामला है, कौन लोग इतने दूर से आएंगे, मुझे नजर ही कोई नहीं आ रहा, किसको आवाज़ दूँ। तो सूरह हज की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे इब्राहीम, आवाज़ देना तेरा काम है, पहुँचा देना मेरा काम है। जो माँ के रेम में है, बाप की पुश्त में है, आलम अरवाह में है, जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार आएगा, जिसने 2 बार कहा 2 बार आएगा, 10 बार कहा 10 बार आएगा। तो ये जो बार बार बुलावा आता है, बार बार लोग जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाते, इनको बुलावा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोज आते हैं। तो ये आप खुशकिस्मत हैं कि आपने भी सो लब्बैक कहा और आज लब्बैक की ताबीर आप देखने जा रहे हैं। आज आपके वीज़े, आज आपके कागजात सारे जो लवाजमात होते हैं मुकम्मल हो रहे हैं और आप अल्लाह के घर की तरफ सफ़र के लिए तैयार हुए और उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आपका सफ़र मुबारक बनाए। और ख़ास तौर पे इस वक्त में जब बंदा सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा, ये लाखों रुपया खर्च हो रहा है जी, तो ये मैं किसी और काम पे लगा दूं, गाड़ी खरीद दूं, फलां कर लूं, इतने लाखों जब बंदा निकालता है अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, तो एक दफ़ा शैतान ये वसवसा डालता है, इतनी रकम तेरी खर्च हो जाएगी, क्या करेगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा उम्रे और हज पे रकम खर्च करता है 4 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में इसको अल्लाह। तो मैंने आज तक कोई उम्रे के पे गया हुआ बंदा परेशान नहीं देखा। और इस मौजू पे आखिरी बात करके फिर हम इंतजामी मामलात की तरफ चलते हैं। मेरे साथ ही जेलम में, मैं इसी तरह मेरे जेलम के लोग जा रहे थे, कुछ लोग उम्रे पे, मैं तकरीर करने गया वहाँ, तो साथ एक बंदे बुजुर्ग बाद में मुझे मिले, कहने लगे जी मुझे एक मसला बताएं। मैंने कहा क्या। कहते मेरी 4 जवान बेटियां हैं और मैंने जिंदगी भर रिज़्क़े हलाल कमाया और जोड़ा है ताकि मैं उम्रा करूं। अब जो है ना, मैं उम्रा के लिए तैयारी करता हूं तो मेरे खानदान वाले, घर वाले कहते हैं कि उम्रा करेगा तो पैसा सारा खर्च हो जाएगा, बच्चियों की शादी कैसे होगी, लोग क्या कहेंगे। तो इतना मेरे पास वसाइल नहीं है, रिश्ते भी नहीं हुए कि मैं बच्चियों की शादी कर सकूं, तो मेरे पास उम्रे के पैसे हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरे साथ तैयारी करूं, उम्रे पे चलो। वो बंदा मेरे साथ उम्रे पे चला गया। जैसे ही हम वहां जाते हैं, पहली नजर जब हम बैतुल्लाह शरीफ पे पड़ती है, हम गिर के बेहोश हो जाते हैं, बाज़ लोग बेहोश हो जाते हैं, बाज़ रोते हैं, अपनी कैफियत होती है। अब वो बंदे की जब पहली नजर खाना काबा में पड़ी तो गिर के बेहोश हो गया, रोना शुरू कर दिया उसने। उसका हाल बड़ा बेहाल हो गया, उसे आप ज़मज़म के छट्टे मारे, खड़ा हुआ, उसको हमने तवाफ करवाया, सफ़ा मरवा की सही करवाई, कमरे में जाके उसने आराम किया। बाद में मैंने कहा कि आपने क्या मांगा था, उस कैफियत में आपने रब की बारगाह में क्या मांगा है। उसने कहा मांगना क्या था, जैसे ही खाना काबा को देखा मुझे इतनी शफकत हो गई खाना काबा से, जैसे माँ बाप बच्चों से होती है, उससे ज्यादा बढ़ के अल्लाह के घर से, अल्लाह मैं आ भी गया हूँ, जो दौलत थी वो भी लगा दी है, तो अब वापस जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चियों का क्या मामला। बस ये मैं अल्लाह को दिल में बात की तो मुझे वशी आ गई। वही बंदा जब मदीना में हमारे पास, मक्का से मदीना गए, वहां एक बंदा मिला, उसने कहा जी अलामा साहब आप मुझे मेरा मसला हल करें। मैंने क्या। उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं, चारों इंजीनियर हैं, चारों बाहर के मुल्क में आबाद हैं। वो कहते हैं हमने एक घर में शादी करनी है, या सकी 4 बहनें हो, हम सके 4 भाई हैं, तो ऐसे घर में शादी करनी, उनका 1 रुपया भी खर्च ना हो। अल्लाह ने उन दोनों को वहां मिला दिया, तो उन बच्चियों की शादियां भी हो गई, बाप का उम्रा भी हो गया। कहने का मकसद ये है कि उधर जाके जो मांगते हैं, जो दुआ करते हैं, अल्लाह वो कबूल करता है। लेकिन शर्त ये है जब ये सफर शुरू हो जाए तो बादब तरीके से शुरू हो। इस सफर में आपकी नीयत खालिस हो। नीयत खालिस से मुराद है कि जो उम्रे के लिए जा रहे हैं उन पर यह जरूरी है कि जिससे नाराज है उससे वो राजी हो, उससे जाके माफी मांगे, मिलें, जो जो उनके हुकूक बाद है उन्हें पूरा करें, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और रब की बारगाह में दुआ करें अल्लाह इस पूरे सफर में हमें बेअदबी से बचाना, गिले से बचाना, शिकवे से बचाना। आज सबको मैं, आप मेरी बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं आप सबको आगे से पीछे तक कह रहा हूं, उम्रे का सफर या हज का सफर कोई फूलों की सेज नहीं है। वहां कदम कदम पे मुश्किलात आती हैं, कदम कदम पे मुश्किलात आती हैं। कहीं गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कहीं कमरे का इंतजार करना पड़ता है, कहीं जनाबे वाला कोई बंदा गुम हो जाता है, कहीं जनाबे वाला खाना आपको शायद
بیع مل جائے. ہر طرف سے آزمایا جاتا ہے, لیکن جو گلا شکوہ نہیں کرتا وہ کامیاب رہتا ہے. جو گلا شکوہ کرے, جو وہاں جا کے پہلا قدم رکھے کہ جی وائی فائی ہے یا نہیں ہے, وائی فائی ہے یا نہیں ہوٹل میں, فلاں ہے یا نہیں ہے. ہم دنیا یا مریض نہیں جا رہے, نہ پیرس جا رہے ہیں, ہم اللہ کے گھر توبہ کرنے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ توبہ استغفار کرنے جا رہے ہیں. اب انتظامی معاملات میں آپ کو جو باتیں کرنی ہے, چونکہ بھائی جان بھی ہیں اور جلدی کلوز بھی کر رہے ہیں, دلواز بھائی بھی ایک دو الفاظ کہیں گے, چونکہ یہ ہمارے میڈیا کے حوالے سے, اور ان کی والدہ پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ تھیں, یہ خود میرے ساتھ تھے, ان کے والد صاحب نے میرے ساتھ عمرہ کیا, میں نے ان کے ساتھ کیا, یہ کافی عرصے سے میرے ساتھ وابستہ ہیں, یہ مجھے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میرے ساتھ سفر بھی انہوں نے کیا ہے, تو چار باتیں یہ بھی کریں گے. تو میں شارٹ کر رہا ہوں. یہ جو ہم وہاں جاتے ہیں نا, اب آپ کے اس وقت جو بندے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے 3 طرح کے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی آ سکتے. ایک وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس قافلے میں میرا حصہ ہیں, میرے ساتھ ہی جا رہے ہیں, ان کا جہاز بھی میرے ساتھ ہے, ان کی وہاں رہائشیں بھی میرے ساتھ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں, لیکن ان کی وہاں رہائشیں الگ ہیں, وہ دوسرے جہاز میں جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی یہاں ایک ہی ڈیٹ ہماری. اور کچھ ہمارے وہ بھی لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں جا رہے, 1 جنوری کو جا رہے ہیں. تو میں نے سب کو یہاں بلایا تھا کہ یہ ساری باتیں سن لیں, ان کو بھی سمجھ آئے, چونکہ بات تو ایک ہی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں, آپ کا کام ہوتا ہے پیکج لینا. آپ نے پیکج لے لیا, جی کتنے کا پیکج ہے, جی ہے وہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پیسے بچ جائیں. تو میرا یہ آپ کو عام طور پہ اعلان ہے, پیسے بچانے والے جو ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں پیسے بچ جائیں, وہ اپنے لیے وہاں تھوڑی مشکل پیدا کرتے ہیں, اور جو پیسے لگاتے ہیں وہ اپنے لیے وہاں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. نہ مولانا نثار الرحمان صاحب کا کوئی وہاں ہوٹل ہے اس کے بابے کے, نہ جہاز ہے, نہ کسی اور کے. آپ ہی سے پیسے لے کر ہم آپ کے امین ہوتے ہیں, تو آپ کو سہولتیں دلاتے ہیں, آپ کے پیکج بناتے ہیں. جو پیسے مناسب خرچ کرتا ہے اس کو مناسب راشی مل جاتی ہیں, جو تھوڑا بچاتا ہے تھوڑی اس کو دور کی مل جاتی ہیں. جو دال کے پیسے خرچ کرتا ہے اس کو دال ملتی ہے, جو گوشت کے پیسے خرچ کرتا ہے اس کو گوشت ملتا ہے. ہاں یہ بہت بڑی ذلت اس ایجنٹ کے لیے, اس کمپنی یا شرکے کے لیے ہے, جو پیسے آپ کے گوشت کے لے اور جا کے آپ کو جناب دال بھی نہ کھلائے. تو اس کی کیا بخشش ہوگی جب آدمی وہاں جا کے کہے گا اس کا بیڑی غرق ہو جائے؟ کوئی بخشش ہو سکتی ہے اس کی؟ اللہ سے راضی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ علی رضی اللہ عنہ کے دیوانوں, اس وقت جو ہے انتظامی معاملات میں الحمدللہ 5 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں, سب لوگوں کی ہر چیز ریڈی ہے. ہر چیز آپ کو آج انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش بھی کریں گے. اس کے بعد جو آپ کا ایئرپورٹ پہنچنے کا ٹائم ہے, جو سرین ایئر لینے والے لوگ ہیں, 4 بندے یہاں سرین ایئر لینے والے ہیں جو اس قافلے میں ہیں, لیکن 100 بندہ اور بھی ہے جو یہاں سے میری طرف سے 4 بندے ان کے ساتھ ملیں گے. تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ 9:30 بجے ٹائم ان کو ملا ہے ایئرپورٹ پہنچنے کا. کل رات 9:30 بجے وہ ایئرپورٹ پہنچیں گے. کتنے بجے؟ 9:30 بجے. یہ ان کی یہ پرواز 2 بجے ہے, لیکن پہلے اس لیے بلاتے ہیں تاکہ کچھ باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں. جو گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ باتیں سمجھاتا ہے آپ کو, سفر کے معاملات یہ ہوتا کہ آسانی ہو. پھر اس کے بعد آپ کو احرام کے حوالے سے باقی ساری باتیں وہاں بتائی جاتی ہیں, کیسے باندھنا ہے, ایئرپورٹ سے ہم نے کیسے آگے جانا ہے. جو لوگ اس سعودی ایئر لائن کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی 3 بجے پرواز ہے, اور وہ 10:30 ساڑھے 10 بجے ایئرپورٹ پہنچیں گے. اب ایئرپورٹ پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے, سب کی, ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے ایئرپورٹ پہنچنا. جو لیٹ ہو گیا, جہاز اڑ گیا, اس کی نہ کوئی شرکت ذمہ داری لیتا ہے, نہ کوئی کمپنی ذمہ داری لیتی ہے. تو اب آپ لوگوں نے جو پیکج لیا ہے, یہ سارا پیسہ خرچ کیا ہے, اور یہ صحبتیں برداشت کریں گے اس سفر کی. پھر آپ سب سے بڑا مشکل ترین آپ کی زندگی کا جو دن ہوگا, یہ مولانا عمیر صاحب جو نوجوانی میں عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, بھائی جان کر کے آئے ہیں, جو جوانی میں عمرے کر کے آئے ہیں, پیچھے ہمارے عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, دل نواز صاحب بتا سکتے ہیں. سب سے زندگی کا مشکل ترین دن وہ ہوتا ہے جب ہم عمرے کے لیے احرام باندھ کے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھتے ہیں. وہ 22-23 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. اس وقت میں سامان بھی ساتھ ہوتا ہے, احرام بھی باندھا ہوتا ہے, مشکلات بھی ہوتی ہیں, قدم قدم پہ غصہ آتا ہے, لیکن جو بندہ صبر کرتا ہے اور ہر جگہ سے صبر سے گزرتا چلا جاتا ہے, وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. تو جی اب آپ کے جو ہے نا وہ انتظامی معاملات میں آپ کو ہم نے ٹائم بتا دیا کہ آپ نے اس ٹائم ایئرپورٹ پہنچنا ہے. ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے بیگ چیک کرنے ہیں, آپ نے اپنے کپڑے, اپنے جو بھی آپ لوازمات ہیں, آپ کی جو احرام ہے آپ کا, آپ کی وہ ہوائی چپل ہیں مردوں کی, عورتوں کے لیے سکارف ہی جو ان کا احرام ہوتا ہے, کپڑے وغیرہ باقی جو چیزیں آپ کی. اس کے علاوہ سب سے ضروری جو آپ نے گھر سے چلتے ہوئے دیکھنا ہے, آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہو, آپ کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہو, اور آپ کا ویکسین کارڈ بھی آپ کے پاس ہو. یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. پاسپورٹ تو آپ کے میرے پاس سے ابھی مل جائیں گے, جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے یا ویکسین کارڈ آپ کے پاس ہے, یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ
جو آپ کا سفر ہے یہ شروع ہو گیا ہے. جب اب آج آپ کو یہاں بلایا تھا اب آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس میں آپ نے اپنے احباب سے ملنا ہے, دوستوں سے ملنا ہے, رشتے داروں سے ملنا ہے, کسی کوئی ناراضگی ہے ناراضگی دور کرنی ہے, سب کو مل کے آپ نے تیار ہو کے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ناراض نہیں ہوتے کسی سے, ان سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, زیادتی بھی ان کی ہوتی ہے, لیکن مہمان چونکہ اللہ کے آپ بن رہے ہیں اس لیے اب آپ کا فرض ہے, کوئی آپ سے ناراض بھی ہے نا آپ پھر بھی گھر چلے جائیں کہ بھائی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ کے گھر کا مہمان بن کے جا رہا ہوں. تو یہ لازمات ہوتے. باقی جو گروپ ہوتا ہے گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے گروپ میں یہ تعاون کرتے ہیں, آپ کے کاغذات وغیرہ آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں, آپ کی رہائشیں لیتے ہیں, یا ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں, باقی معاملات کرتے ہیں. اور گروپ کا جو سب سے بڑا جو اجر اور ثواب کا کام ہے, اس کے علاوہ نوجوان جو میرے سمیت آپ لوگ ہیں وہ اپنے سامان کی ہی فکر نہ کریں, نہ اپنی فکر کریں, دوسروں کو بھی فکر کریں ساتھ ساتھ. کسی کا سامان اٹھا دیا, کسی کو بٹھا دیا, کسی کی ویل چیئر پکڑ لی, کسی کا اور سلسلہ کر لیا, یہ ثواب کے کام ہے, یہ اجر کے کام ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی نیکی ہم نے وہاں کرنی ہے. تو مجھے چونکہ وقت نہیں ہے تو مجھے بڑا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے جب ہمیں وہاں کی کوئی کہے نا گاڑی والا کہ آپ ہوٹل سے نکل کے آئیں, گاڑی یہاں باہر کھڑی ہے, آپ اس میں بیٹھ کے جائیں گے, تو پھر بندہ کہ جناب مجھے تو بڑا چلنا پڑ گیا, گاڑی تک جانا پڑ گیا. جو یہاں 4 گھنٹے چلتے رہتے ہیں وہاں جا کے 10 منٹ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ادھر سے کہتے ہیں مکہ مدینہ کی گلیاں ہم گم ہو جائیں, تو وہاں یہ ہوتا ہے بعض کا ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتے, کہتے ہیں جی گاڑی آپ آگے نہیں لے جا سکتے. تو وہاں سامان بھی بعض کا لے جانا پڑتا ہے, وہاں بعض کا پیدل بھی چلنا پڑ جاتا ہے. تو جب اللہ کے گھر گئے, مکہ مدینہ گئے, تو کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو ہم نے صبر کرنا ہے, صبر کے ساتھ رہنا ہے, بے صبری نہیں کرنی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک له ہمیں مشکلات میں آسانی پیدا فرمائے. میں تھوڑے وقت کے لیے گزارش کروں گا جناب ریاض نور صاحب کے انتظامی معاملات میں کچھ چند باتیں آپ سے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارا تو یہ کام ہے, لیکن کام کے ساتھ ہم رشک بھی کرتے ہیں کہ حرمین شریفین کی جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اپنا وقت نکال کر, اپنا پیسہ نکال کر معاذ اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنا آپ پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور جا کر, اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنا حال احوال بتاتے ہیں. اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے کہ ایک امتی اپنا محاسبہ کرتا ہے, خواہ وہ 15 دن کے لیے جاتا ہے, 21 دن کے لیے جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ دکھاوا نہ ہو کسی بھی قسم کا. عاجزی سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عاجزی میں رہیں, وہاں پہ جیسے بھی جائیں عاجزی میں رہیں. اور اپنا جب محاسبہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو پہلے ہی گزری ہے وہ غفلت میں کیسے گزری, یا جو بھی آپ کے اوپر فرائض تھے, واجبات تھے, روزے ہیں, صدقات وغیرہ ہیں, تو اپنے آپ نے اپنی جو ماضی کی زندگی گزاری ہے وہ کس عمل میں گزاری ہے. تو یہ ایک محاسبہ آپ اس کو سمجھیں. آپ 21 دن کے لیے جا رہے ہیں, 22 دن کے لیے جا رہے ہیں, یہ اپنا آپ نے محاسبہ کرنا ہے وہاں سے جا کے. یہاں سے لوگ جیسے علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گلیوں میں گم ہو جائیں اور ہم خاک میں اڑ جائیں. تو یہاں سے سب کی تقریباً جو جتنی بھی فیلنگز ہیں, احساسات وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہاں جا کے کسی بھی چیز میں تھوڑی سی بھی, کیونکہ میں تمام حاجیوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور وہ دوسرا ملک ہے, وہاں کی دوسری زبان ہے, پھر وہاں کی دوسری کرنسی ہے, اور پھر وہ گھروں والا ماحول نہیں ہے, وہ ہوٹلوں والا ماحول ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں کہیں پہ بھی ہوٹل لیں گے تو آپ ہوٹل کی لائف سے یہاں پہ بھی تنگ پڑتے ہیں. تو وہ تو پھر دوسرا ملک ہے اور وہاں پہ حاجی صاحب ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ماحول چینج ہوتا ہے, آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی شفٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ بھی ٹائم لگتا ہے کچھ ٹائم سیٹل ہونے میں. تو اسی طرح مدینہ میں یا مکہ میں بھی جن ہوٹلوں میں آپ جاتے ہیں, سم ٹائم آپ کو وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, جو آپ نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ یار ہم ہوٹل میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہوٹل کس طرح کا ہوگا. تو سعودی گورنمنٹ نے محض جو ہوٹل بنائے ہوئے ہیں وہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے 2 یا 3 گھنٹے لیتے ہیں. ہاں جو اسٹار ہوٹل ہے جیسے یہ کلاک ٹاور وغیرہ, اس میں آپ جائیں گے, اس میں آپ کو ہر قسم کی آسائش ملتی ہے, لیکن وہ دکھاوے میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک حاجی ہے وہ 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لگا کے جائے گا, 20 دن کی عمرہ کرے گا, لیکن وہ اپنی آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے روم میں یہ چیز بھی پڑی ہوئی ہو, میرے پاس کھانے کے لیے بھی یہ چیز ہو, میں اس طرح سے جاؤں, مجھے چلنا نہ پڑے. وہ یہ آسانیاں ڈھونڈتا ہے. تو مشقت یا صبر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے حج عمرے میں. تو جب تک آپ اپنا آپ جیسے علماء کرام ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں, انہوں نے دین کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, انہوں نے کہاں کہاں پہ دین کی تبلیغ کی ہے, جس طرح سے بھی ہے, بڑا ایک سفر کاٹا ہے. ہم اپنے انبیاء کو دیکھیں, سب سے بڑھ کر یہ کہ
رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کی زندگی کتنی مشکلات سے گزری کہ مکہ سے بھی ان کو کفار نے اتنا تنگ کیا کہ آخرکار ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو یہی وہاں پہ پوزیشن ہے کہ آپ نے صبر کا جو دامن ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. جو چیز بھی ہوتی ہے ہر لحاظ سے آپ نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. سب سے مین چیز جس پہ حاجی اکثر ناراض ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہے. وہاں پہ بسیں نہیں ہوتی ہیں. اب جو بسیں ہیں وہ بیسیکلی وہ سعودی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے سعودی شرکے کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا, ان کو بتانا کہ ہمارا 40 بندوں کا قافلہ آ رہا ہے, 50 بندوں کا قافلہ آ رہا ہے. تو ان کی اپروول ہے, ان کے ویزے ہیں, ان کی ہوٹل کی رہائشیں, یہ ساری وہ ارینج کرتی ہے. اب بسیں ہوتی ہیں وہاں پہ, آپ لوگ خود بھی جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ہوٹل کے اندر 20-20 منزلیں ہیں اور ایک منزل کے اندر 15-15 20-20 کمرے ہیں. تو اسی طرح سے کم و بیش بھی وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ہوٹل ہیں. تو ایٹ اے ٹائم وہاں پہ 10 سے 15 لاکھ آپ کو دائیں بائیں ہی حاجی نظر آ جائیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹرانسپورٹ میں جیسے آپ کے امیر ہیں علامہ صاحب, آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ جیسے کہ امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے. اگر سبھی آپ لوگ امیر بن جائیں گے تو کوئی کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جہاز میں جا رہے ہیں, اگر سبھی کہہ دیں جی کہ میں بھی پائلٹ ہوں, میں بھی پائلٹ ہوں, چلانے والا تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. تو امیر بنا لینا یہ اچھا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی بھی ایک لحاظ سے ہے کہ بہت کم لوگ یا ایجنٹ آپ کہہ لیں یا ٹریول ایجنٹ جس جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں جو حاجی کا درد رکھتے ہیں, حاجی کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کا ایک اپنا ذاتی خرچہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کہ حاجی کے ساتھ جائیں گے, حاجی کو عمرے کے ارکان, عمرے کے واجبات, عمرے کی سنتیں, عمرے کے مستحب بتائیں گے. پھر وہاں پہ زیارات, خصوصاً آپ کسی کے ساتھ بھی چلے جائیں گے نا تو آپ نے جا کے مکہ میں رہنا, مدینہ میں رہنا. وہاں پہ 2 ہی جگہیں ہیں, حرمین شریفین ہے, مسجد نبوی ہے. وہاں پہ تو سب حاجی چلے جاتے ہیں. لیکن زیارات کے بارے میں کسی بندے کو بھی مطلب زیادہ نالج نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے. علامہ صاحب کے قافلے کے ساتھ ہی ایک حاجی صاحب گئے تھے, میں بھی علامہ صاحب کے قافلے کے ساتھ تھا اس ٹائم. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے 4 دفعہ میں آ چکا ہوں, یہ 5ویں دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں, لیکن جو زیارات آپ نے مجھے بتائی ہیں یا جو اس کا پس منظر آپ لوگوں نے بتایا, آج سے پہلے میں 4 دفعہ آیا, مجھے یہ چیز پتہ نہیں چلی. تو آپ لوگ جو بھی خرچہ کر کے جا رہے ہیں, 2.5 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 2 لاکھ, جو لوگ بھی دیتے ہیں, کھانا پینا ہے, وہاں پہ ریال ساتھ لے کے جاتے ہیں, ایک وقت اپنا گزارتے ہیں, تو اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزاریں, کوشش کریں. کیونکہ خانہ کعبہ میں, مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ کے برابر ہے. اسی طرح مدینہ پاک میں 50,000 نماز, ایک نماز کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کا ہے. لیکن فرمایا یہ جاتا ہے کہ قبولیت مدینہ میں بڑی جلدی ہے. کیوں؟ وہاں پہ تاجدار مدینہ ہے. تو اس وجہ سے اپنا ٹائم جتنا بھی ہے, آپ قرآن کا 1 لفظ پڑھیں گے اس پہ آپ کو 10 نیکی ہیں. تو خود دیکھیں جب آپ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم شریف میں بیٹھے ہوں گے تو جب 1 لفظ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی 1 لاکھ سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا. روزہ بھی ہے, مسجد نبی میں روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں پہ لوگ ہفتے میں 3 دن انہوں نے رکھتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں ہر اعتبار سے, اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں جو آپ سے غلطیاں بتائی ہوئی ہیں. پردے کا بڑا ضروری اہتمام ہے. بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے وہ جاتی ہیں پہلے عمرے تک ماشاءاللہ سے وہ اچھی رہتی ہیں, وہ پردہ رہتی ہیں. جیسے ہی وہ عمرہ ادا کر لیتی ہیں وہاں پہ ہماری پاکستانی خواتین ہی زیادہ آپ کو نظر آئیں گی جو بے پردہ ہوتی ہیں. دوسرے ممالک کی عورتوں نے بھی ہمارے لیے ہوتی ہیں, اور یہ تقریباً پاکستانی انڈین لوگ ایسی ہوتی ہیں موسٹلی جو وہاں پہ جا کے پردہ چھوڑ دیتی ہیں. تو اس کا بڑا اہتمام کریں. اور شہر مدینہ میں کہ جس کی وجہ سے اس عورت ذات کو عزت ملی کہ آج وہ آپ کی بہن کے روپ میں, آپ کے ماں کے روپ میں, آپ کی بیٹی کے روپ میں, یہ انہی کی وجہ سے ملی. یہ اسلام نے ہی ان کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کیا. آپ کو علامہ صاحب جب مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے تو حرم کے ساتھ ایک میدان ہے جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. وہ میدان آج بھی موجود ہے. سعودی گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی تعمیر کی جا سکے, لیکن جب بھی وہ کوئی بلیڈ, کوئی کسی قسم کی کوئی بھی مشین لے کے آتے ہیں تو وہ مشین کٹ جاتی ہے, بلیڈ کٹ جاتا ہے, لیکن اس جگہ پہ وہ بلیڈ چلتا نہیں ہے. تو دین اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی, لیکن جنہوں نے پردے کا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کوشش کریں کہ مدینہ پاک میں بالخصوص پردے کا انتظام کریں. اور مدینہ پاک میں اب جب جائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ لائف رک گئی ہے, زندگی رک جاتی ہے مدینہ پاک جا کے. یہاں پہ بھی آپ پاکستان میں بھی ہیں, افراتفری آپ کو ملے گی,
آپ یہاں سے جب جائیں گے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جائیں گے، مکہ مکرمہ میں بھی زیادہ جلال ہے مکہ میں، مکہ کے لوگ بھی تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں. یہ تمام حاجی جتنے بھی ہم نے بھی دیکھے، ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے. مدینہ پاک میں جا کے آپ کو لگتا ہے یار کتنا وقت گزر رہا ہے، ٹائم بھی سلو ہو گیا ہے اور بالکل زندگی میں اطمینان سا آ جاتا ہے. وہ دن انسان کو مدینہ پاک میں گزرے ہوئے کبھی بھی نہیں بھولتے. تو عمرہ جو لوگ کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، اب آپ یہاں سے ماشاءاللہ احرام باندھیں گے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اور اتنا سفر طے کریں گے، 5.5 گھنٹے کی تقریباً آپ کی فلائٹ ہوگی. تو جدہ ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کریں گے، وہاں پہ امیگریشن پہ کچھ ٹائم لگتا ہے. امیگریشن کے بعد باہر آئیں گے، بس میں بیٹھیں گے، بس آپ کو 2-2.5 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچاتی ہے. پھر آپ 2.5-3 گھنٹے کا عمرہ ادا کریں گے. اس کے بعد آپ حلق وغیرہ کرواتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بدل لیتے ہیں. تو اب یہ عمرہ آپ کا ادا ہوا، لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جانتی ہے کہ وہ آپ کا عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو اپنے گھر سے یعنی کہ ہوٹل سے آپ، کیونکہ وہاں پہ مدینہ پاک میں ہوٹل ہیں، تو ہوٹل سے وضو کرے یا مسجد نبی سے وضو کر کے مسجد قباء جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے صرف اس نیت سے، اس حدیث کی روشنی میں، تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، جب ہجرت کے بعد مدینہ پاک چلے گئے، تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ کے لوگ ہم سے عبادت میں آگے نکل جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے. تو ہمارے لیے ایسا کون سا عمل ہے کہ ہم وہ کریں تو ہم بھی عبادت میں آگے ہو جائیں. تو پھر یہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ گھروں سے نیت کریں، وضو کریں اور 2 رکعت نفل کی نیت کریں، تو اللہ پاک آپ کو اس چیز کا ثواب دیں گے، مقبول عمرے کا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو درخواست ایک پیش کرنی ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں. وہاں جا کے لوگ موبائل کے اندر، مثال دے رہا ہوں کہ طواف بھی کر رہے ہیں آپ، 7 چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کے گھر میں پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم عمرہ ادا کریں یا حج ادا کریں. وہ مبارک جگہیں، جنتی جگہیں، پاک جگہیں ہیں. تو یہاں سے جب حاجی جاتا ہے وہ خرچہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ موبائل کے چکر میں نیت اس کی بری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے جو بیسیکلی اسے ہم کلام ہونا ہے یا اپنے دل کا کنیکشن اللہ پاک سے جوڑنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی توجہ موبائل میں مرکوز ہے تو آپ اس عبادت کا لطف ہی نہیں لے سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ حرمین شریفین میں دونوں طرف آپ کوشش کریں کہ موبائل کم سے کم یوز کریں، ایمرجنسی کے لیے رکھیں. اب یہ مجبوری بن چکی ہے ہماری رابطے کے لیے، اور کل جتنا کم سے کم یوز کریں بہتر ہے. دوسری ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ ریاض الجنہ، آپ لوگوں نے حدیث بھی سنا ہوگا کہ مسجد نبی میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر سے لے کر اور روزے تک ہے، وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے. سعودی گورنمنٹ نے اب وہاں پہ اپروول جاری کر دی ہے. موبائل کے اندر ایک ایپ ہوتی ہے، اس کے تھرو اس کا اجازت نامہ ملتا ہے، اور ایک دفعہ مطلب آپ کی 10 دن رہائش ہے، یہ 11 دن مدینہ میں رہائش ہے، تو اس میں آپ کو ایک ہی دفعہ اجازت ملے گی. تو وہ موبائل کے تھرو ایپ آپ کو بتا دیں گے، علامہ صاحب ساتھ انسٹال بھی کروا دیں گے. تو ہر بندے کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے، اسمارٹ فون جس کو کہتے ہیں آپ. اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو کوشش کریں گھر سے کسی کا لے جائیں. 20-21 دن کا ٹور ہے آپ کا، تو وہاں جائیں گے تو یہ حاضری بہت ضروری ہے. جنت ہے، اور جو وہاں پہ داخل ہو گیا تو وہ دعا یہ کرے کہ یا اللہ تو نے آج مجھے جنت میں داخل کر دیا، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ اس جنت سے باہر نہ نکالنا. اور احادیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی ٹکڑا جو مسجد نبی میں ہے یہ بروز قیامت شامل ہو جائے گا جنت کے ساتھ. تو خود سوچیں گے اللہ پاک جب کسی امتی کو جنت میں ڈالیں گے تو کیا اس کو نکالا جائے گا؟ کسی بھی امتی کو جو جنت میں چلا جائے گا اس کو واپس نہیں نکالا جائے گا. ہاں جو جہنم میں جائیں گے مسلمان، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا پانے کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو دعا کریں اور عاجزی میں رہیں سب سے بڑھ کر کے. اور ٹرانسپورٹ میں یہاں سے جاتے ہوئے جدہ سے مکہ میں بھی تھوڑا سا مسائل آ جاتے ہیں. سم ٹائم 2 بسوں میں بھی وہ حاجی کو کر دیتے ہیں، کیونکہ حاجی اگر ایک بس میں آپ گئے ہیں اس میں 20 حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے، اب وہ آپ کو دوسری بس میں شفٹ کر دیں گے. بہرحال کوشش کریں کہ ایک بس میں انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے ساتھ، اور اپنے عمرے کے ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کا بھی خیال کرنا ہے. آپ جو لوگ جا رہے ہیں وہ 21 دن ایک دوسرے کے ہمسایوں کے حقوق بھی ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں. مرد حضرات ہیں، ایک کمرے میں 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ ایک دوسرے کی نیند کا، اس کے باقی بھی معاملات کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ تنگ نہ آپ سے ہو. اگر کوئی بندہ سونا چاہ رہا ہے، ایک بندہ اسی کمرے میں بیٹھ کے
لائٹ بھی آن کر رہا ہے، کوئی عبادت بھی کر رہا ہے، تو دوسرے کی نیند میں خلل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جو عبادت کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو باقی مین چیز یہی ہے کہ امیر کی اطاعت بڑی ضروری ہے. اور عمرہ تو پاکستان میں بھی اور دنیا بھر سے بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت کم گروپ لیڈر ہوتے ہیں جو حاجی کا احساس کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر سے آیا ہوں یہاں پہ صرف علامہ صاحب کے ساتھ اس وجہ سے آیا ہوں کہ یہ حاجیوں کا احساس کرتے ہیں، ورنہ ایجنٹ حضرات بہت بھی اور بھی ہیں ہر لحاظ سے. تو اس احساس کی وجہ سے، ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو نیت رکھتے ہیں حاجیوں کے لیے، اور وہاں پہ جا کے آپ بھی دیکھیں گے کہ جب یہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. امیر جب آپ کسی کو بنا دیتے ہیں تو آپ سب کی ذمہ داری ہر طرح سے اس پر عائد ہوتی ہے. بعض اوقات ہوٹلوں پہ بھی مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے امیر کے ساتھ کی چھوٹی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کا امتحان ہی رکھا ہو اسی چیز میں. تو امیر کی اطاعت میں بار بار درخواست پیش کرتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے. عورتیں اپنا ایک گروپ بنا لیں، 5 عورتیں 6 عورتیں کسی کمرے میں، وہ اکٹھی چلی جائے کریں حرم میں. اور ایک گروپ بھی انشاءاللہ شاید علامہ صاحب نے بنا دیا، وہ ہم بنائیں گے، جس میں تمام حجاج کرام جو ہیں اور ان کے اہل خانہ، ان کو گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس سے اہل خانہ بھی جو ہے ان کو اطلاع ملتی رہتی ہے کہ جی ہمارا حاجی ابھی مکہ میں، مدینہ میں، آج وہ زیارات کر رہے ہیں. لیکن اہل خانہ جو پیچھے ہیں پاکستان میں رہ جائیں گے، ان سے کوشش، ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ لگاتار گروپ پہ میسج نہ کریں، کیونکہ حاجی وہاں پہ عبادت میں مصروف ہوگا، یا علامہ صاحب ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ ہوں گے. تو کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ تنگ نہ کیا جائے، اپنے حاجی سے خود ہی بات کریں. گروپ میں بہت خاص کوئی بات ہو، اللہ نہ کرے کوئی خاص مسئلہ ہو، کیونکہ یہ صرف حجاج کے لیے ہے. اہل خانہ کو صرف شامل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا حاجی کیا کر رہا ہے. تو یہ حجاج کی خدمت کے لیے کوشش کریں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہی لوگ اس میں میسج کریں. اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پاکستان سے بھی میسج کیا جا سکتا ہے گروپ میں. تو انشاءاللہ اس کو علامہ صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں خود یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے بھی اس گروپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی مسئلہ مسائل پریشانی آ جاتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 21 دن کے لیے علامہ صاحب آپ کے خادم بھی ہیں، آپ کے عالم بھی ہیں اور آپ کے امیر بھی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخیر و عافیت لے کر جائیں، اور جس طرح سے آپ جس طرح کی نیت رکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اسی طرح کا اجر بھی دیں اور خیر و عافیت سے واپس. جزاک اللہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائی یاد موسیٰ بڑے دور سے اسلام آباد سے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. علامہ بابر صاحب بھی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بڑے سے کی خواہش تھی کہ ہمارے پاس تشریف لاتے آ جائیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ سب سے کچھ کلمات سنے جائیں. بس 1-2 منٹ کی جو گفتگو کریں گے تو دل نواز صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ علامہ راغب خان صدیقی صاحب اور بابر صاحب دعا کریں گے، اور لنگر بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات بھی وقت چھوڑا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جتنے حجاج جا رہے ہیں عمرے پہ، میری طرف سے سب کو مبارکباد. دوسری آپ کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے، علامہ نثار الرحمان صاحب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. مجھے الحمدللہ 2-3 دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، علامہ صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے. ان کے ساتھ ان کی سروس سے میں اتنا مطمئن تھا کہ پچھلے جو قافلہ گیا ہے میں نے اپنی والدہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا ان کے بھروسے میں. تو الحمدللہ آپ بھی جائیں گے اور واپس آ کے الحمدللہ اتنے سیٹسفائیڈ ہوں گے ان کی سروس سے کہ آپ اپنے جو چیزوں کا عرب جائیں گے آپ انہیں ریکمینڈ کریں گے کہ آپ علامہ صاحب کے ساتھ جائیں گے. دوسری بات جو علامہ صاحب نے کہی تھی کہ آخری لمحے تک آپ دعا کرتے رہیں. میں واقعہ ایک آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے فیملی ایک گئی ہے، وہاں پہنچ گئی ہے، ہوٹل میں پہنچ گئی ہے، اس کو شرف حاصل نہیں ہوا دیدار کا، وہ حرم میں نہیں جا سکی، وہاں جا کے بیمار ہوگی اور ہوٹل سے ہی وہ واپس آ گئی. اسی لیے علامہ صاحب نے جو بات کی ہے آپ یہاں سے چلے بھی جائیں، وہاں پہنچ بھی جائیں، بس آپ حاضری کی عمرہ مکمل کرنے کی دعا لازمی کریں اور درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی حاضری مکمل ہو سکے. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور خاص کر جو آپ کے پیارے آپ سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے طواف کریں، ان کے لیے عمرہ اگر ہو سکے تو عمرہ بھی کریں اور انہیں بخشیں تاکہ، اور اپنے لیے دوبارہ حاضری کی بھی درخواست کریں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آلریڈی آپ کا کافی ٹائم لے چکے ہیں، تو پلیز کنٹینیو کریں. السلام علیکم. آج پاکستان میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جانے سے پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، بعض اوقات انتظامی معاملات میں گاڑی لیٹ ہو سکتی ہے، کمرے ملنے لیٹ ہو سکتے ہیں، مکہ مدینہ جانا آنا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہوتی. ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے سامان اتار دیں، کتنے بجے گاڑی آ جائے گی.
ہمیں پتہ ہے وہ گاڑی آتے آتے اور لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں رش بہت ہوتا ہے گاڑیوں کا, گاڑیاں گزر نہیں سکتی. تو وہ گاڑیاں ہمارے جو حاجی ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں, جی اب تک گاڑی نہیں آئی, ابھی فلاں نہیں ہوا. سفر شروع کرنے سے پہلے آپ یہ ادا کر لیں کہ ہم نے سارے سفر میں کہیں گلا شکوہ نہیں کرنا, کوئی تنگ نہیں ہونا. چونکہ مکہ مدینہ میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, پہلے ہو گئے, اس سرزمین پہ ہم بیٹھے ہوئے, تو اس میں تنگ باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایسے معاملات, انتظامی معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بار بار بندے آ کے کہتے ہیں جی ہونے نہیں ہوا جی. مثال کے طور پہ ابھی ہماری ایک علامہ مولانا حافظ طیب صاحب گئے ہوئے ہیں, بڑا گروپ ہمارا گیا ہوا ہے, ان کی ایک مائی صاحب وہاں کی آگے پیچھے ہو گئی. تو جو بیگ تھا ان کے پاس, اس بیگ سے بندے نے پاکستانی نمبر میرا واٹس ایپ لے کے مجھے میسج کیا کہ آپ کی مائی فلان جگہ پہ پریشان بیٹھی ہے. پھر اس کے ذریعے سے ہم نے ان کو وہاں پہنچایا. یہ جو بیگ آپ کو دیے جاتے ہیں ان میں ہمارے نمبر لکھے ہوتے ہیں. گروپ ہم نے جو بنا دیا, واٹس ایپ گروپ ہم نے بنا دیا ہوا ہے. تو اس واٹس ایپ گروپ میں آپ جیسے یاسمین صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ہر طرح کے میسج نہ کریں, پھر سنتے رہا کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو پورا جواب دیں گے, تسلی کے ساتھ آپ کو ساتھ چلائیں گے. بعض اوقات کوئی ایک بندہ بھی کوئی ایسا میسج کرتے واٹس ایپ گروپ میں جو نازیبا ہو یا مناسب نہ ہو تو سب پہ برا اثر پڑتا ہے. اس حاجی پہ بھی برا اثر پڑتا ہے جس کا وہ لائقین میں سے ہوتا ہے یا حاجی خود ہوتا ہے. ہمارے چونکہ حاجی بعض کا وہاں جا کے غصہ ان کو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ بچے دور ہو گئے, بیویاں دور ہو گئیں, تو وہ غصہ پھر جو ہے نا نیک اعمال میں آ کے وہ اپنی آخرت کو جو کوشش کرتے ہیں خراب کرنے کی. یہ کوشش کیا کریں کہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں یہ چھوٹے موٹے معاملات مسائل بنتے رہتے ہیں اور بنیں گے. اور جو بندہ وہ 10 لاکھ لے کے کر جاتا ہے اس کے ساتھ بھی بنتے ہیں, اور جو بندہ ہزاروں دے کے جاتا ہے اس کے ساتھ بھی مسائل وہاں بنتے ہیں, کیونکہ تبھی جا کے قبولیت ہوتی ہے, آزمایا جاتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے قاری عمیر صاحب, مولانا عمیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں سبوں میں, یہ ہمارے ساتھ جب گئے تھے تو بڑے دور دراز سے سفروں پہ کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر, کبھی گا رہے ہیں, کبھی گا رہے ہیں. میں جب پوچھتا تو مسکرا کے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, الحمدللہ میں خوش ہوں. خوش رہا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک وعدہ اللہ جی کا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حرمین شریفین کی مسافر بن رہے ہیں, کہ اللہ سب کو بخیر و عافیت اس مقامات, ان مقامات پر پہنچنے کی, وہاں پر بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے. زیارات مقدسہ احسن انداز میں یا اللہ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.